औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, उस दिन जिस दिन फैसले की घड़ी होगी उस दिन का तज़किरा किया जा रहा है इस आयत करीमा में। देखें, अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने अंबिया कराम आए, और तीसरी बात क्या है, आखिरत। इन चीज़ों के बारे में हमारे पास वैलिड मुस्तनद निशानियाँ हैं। कुरान हमारे पास है, कुरान हर चीज़ की तस्दीक करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपनी इस इंसान को पैदा किया तो उस इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अंबिया कराम भेजे। अंबिया कराम के भेजने के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वो पैगाम भिजवाया जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक को, इस खलक को चलाना चाहता था। वादे किए, हर चीज़ एक वैलिड अथेंटिकेटेड प्रूफ के साथ आई। जबकि दूसरी तरफ शैतान जिस तरफ चलाना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमाया अल्लाह, रसूल और आखिरत। आखिरत का वादा हमसे किया गया और आखिरत वाले दिन इंसान से जो है वो सवाल जवाब होंगे। इंसान से पूछा जाएगा जिस मकसद के लिए भेजा गया था और जो रास्ता तेरे लिए चुना गया था, क्या उस रास्ते पे चले हो। अब अगर वो उस रास्ते पे चला होगा तो उसके लिए जन्नतों के वादे किए गए हैं यहाँ पे। नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, वो जहन्नम के लिए जो है वो हकदार ठहरेगा। अब ये वो वादे हैं, क्या इसके होने में हमें कोई शक है? अगर हमारे इसके होने में शक है तो इसका मतलब है कि हमें आखिरत पे यकीन नहीं है। और अगर आखिरत पे यकीन नहीं है तो फिर हम अल्लाह की भी परवाह नहीं करते। जब अल्लाह की परवाह नहीं करते तो हम रसूल की भी नहीं मानते। तो जब ये नहीं मानते तो ये तीनों चीजें लाज़िम व मलज़ूम हैं। अगर हमें अल्लाह आखिरत के बारे में यकीन है कि हाँ अल्लाह के पास हमने जाना है, तो फिर आखिरत में जाने के लिए हमें किसने वादे किए हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने। कौन से वादे किए हैं, किसने बताया? हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तो वो वैलिड एविडेंसेस हैं, कुरान पाक है, अंबिया कराम है, तारीख साबित करती है। हमने मिले, हमारे बड़े तो मिले हैं ना उनसे। हमारे आबा अजदाद आज से 1450 साल पहले या कोई किसी ने तो उनको देखा है ना। तारीख हमें बताती है इन चीज़ों को। रोज़ा रसूल हमारे सामने जो है मस्जिद नबवी है, जिन चीज़ों का तस्करा जो है फरमाया गया वो चीज़ें हमारे सामने हैं। खाना काबा हमारे सामने है, मस्जिदुल हराम हमारे सामने है, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, ये सारी चीज़ें हमारी देखी हुई हैं। और क्या सबूत चाहिए? जबकि शैतान जिस बात की तरफ लगाता है, क्या शैतान उसकी कोई इस तरह का वैलिड एविडेंस देता है, कोई इसकी दलील देता है? क्या उसके पास इस चीज़ की सनद है कि जो वो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है? कोई सनद नहीं है, सिवाय उसने जो बहलाए हुए हैं, फुसलाए हुए हैं कि हाँ आखिरत किसने देखी। सबसे पहले तो वो आखिरत से इनकार करवाता है कि आखिरत किसने देखी। अगर आखिरत का यकीन डामाडोल हो जाए तो फिर इंसान गुनाह करने पे आता है। अगर आखिरत का यकीन पक्का रहे कि हाँ मुहक्कम है, आखिरत में जाना है, हिसाब देना है, तो फिर कभी शैतान के बहकावे में ना आए इंसान। सबसे पहले वो आखिरत के बारे में इंसान का यकीन जो है वो डामाडोल करता है। वो कहता है आखिरत किसने देखी, जब होगी देखी जाएगी। हाँ चलो, अगर हो भी गई तो फिर ये बाबा छुड़वा देगा, वो बुत छुड़वा देगा, वो पीर छुड़वा देगा, वो छुड़वा देगा, वो छुड़वा देगा। इस तरह की बातें करके तुम्हें ट्रैप करता है। और फिर कहता है चलो ये छोटा गुनाह कर लो, कौन को देख रहा है। जब वो ये कहता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की जो देखने वाली निगाह है उसकी जो है वो नफी करवाता है। और फिर छोटे छोटे गुनाह करके वो उस रास्ते पे ले चलता है जिस रास्ते पे वो खुद चल रहा है। खुद किस रास्ते पे चल रहा है? जहन्नम की राह पे चल रहा है। अल्लाह के सामने तकब्बर किया, उस तकब्बर का नतीजा भुगता रांदा दरगाह हुआ और रहती दुनिया तक के लिए मलऊन ठहरा। लानत उसके ऊपर फरमा देगी, इस जहां में भी और आखिरत के जहां में भी। वो चाहता है कि ये नफरी मेरे साथ बढ़े, अल्लाह के इबादी की तरफ जाए, अल्लाह के जो है वो मानने वालों की तरफ कम जाए। ये वैलिड एविडेंसेस इसके तो हमारे पास हैं, जो जिसके पीछे हम लगे हुए हैं आजकल माज़अल्लाह शैतान के पीछे। क्या उसने भी कोई हमें सनद दी है? क्या उसने कोई सबूत दिया है हमें जिन रास्तों की तरफ वो चलाना चाहता है? कोई ऐसी चीज़ बता दी जाए जिसका जो यहाँ पे तो अल्लाह है, कुरान है, रसूल है, अंबिया कराम है, तारीख हमें बताती है, सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन उसने भी कोई सबूत दिया है? इसी बात को आज जो है वो फरमाया गया का वकाला, और कहेगा शैतान, शैतान, और शैतान कहेगा लम्मा, किस वक्त? उस वक्त जब कोजियल अमरो, कोजिया क्या होता है?
फैसला हो जाना, पूरा हो जाना, जब काम अल अम्रो काम, जब तमाम काम पूरे हो जाएंगे। अलिफ लाम जो है यहाँ पे जो है वो जमा के लिए लगा। लम्मा कोज़ी अल अम्रो, जब सारे फैसले हो जाएंगे तब कहेगा शैतान इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने वादकुम, जो वादा किया तुमसे, वादल हक के, वो वादा सच्चा था। ये जो वादे किए थे जन्नतों के, जो रसूलों के जरिए तुम्हें पैगाम भेजा था, वो सारे वादे सच्चे थे। वातुकुम, और इस लफ्ज को खोल लीजिए, लफ्ज क्या है? वही वादा। ते के ऊपर अगर पेश आ जाए तो मतलब क्या होता है? मैं मुतकल्लम के लिए, और इसके आगे अगर जमा की ज़मीर लगी है कुम, तुम सब के लिए। और वो जो वादा किया मैंने तुमसे, जो अल्लाह के वादे थे वो सच्चे थे। वातुकुम, और जो वादा किया मैंने तुमसे, फखलफ्तुकुम, ये लफ्ज किससे है? इखलाफ उनसे। इखलाफ का माना क्या होता है? वादा खिलाफी करना किसी चीज की। और इसके बाद आगे क्या लगा हुआ है? ते के ऊपर पेश अगर लगा लीजिए यहां पे, मैंने किसके साथ? तुम्हारे साथ। और जो वादा मैंने तुमसे किया, मैंने उसकी वादा खिलाफी की, मैं तो झूठ बोला। वमा, और मां यहां पे नाफिया इस्तेमाल हुआ है, और नहीं था, लिए, लिया, मेरे लिए, अलैकुम, तुम पर, अला का मतलब पर, कुम हाजिर की ज़मीर, मिन सुल्तान, मिन का माना कोई, सुल्तान कोई जोर, कोई गलबा, कोई ताकत, मैं थानू कान से पकड़ के नहीं लेके आया था, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई जोर तो नहीं चलता था, मैंने कोई ताकत तो इस्तेमाल नहीं की थी तुम्हारे खिलाफ। इल्ला, मगर, अन दाउतुकुम, लफ्ज क्या है? दावतुकुम। दावत का माना क्या होता है? पुकार, पुकारना, बुलाना। कुम, हाजिर की ज़मीर लगी हुई है। यह कि पुकारा मैंने तुम्हें सिर्फ, मगर यह कि मैंने तो तुम्हें आवाज दी। फस्तजबतुम, लफ्ज क्या है? इस्तजाबुन से। इस्तजाबुन का माना क्या होता है? कबूल करना। इस्तजाबतुन बाबे इस्तफआल से, मानना, तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना। आगे जो है वो ज़मीर लगी है, बस कबूल कर लिया तुमने। मैं बुलाया तुमको, तुमने मान ली मेरी बात, मेरी बात मैंने बुलाया, तुमने मान ली। फला, बस, ला नाफिया का सीगा। तुलूमुनी, लफ्ज क्या है? नोम। माना क्या होता है? मलामत करना, कोसना किसी चीज को। ताज है वो मजारे लगा हुआ है, नून वकाया लगा हुआ है, या मुतकल्लम मफूल लगा हुआ है। बस मत मलामत करो मुझे। लामा, उसने मलामत की, यलूमु, वो मलामत करता है या करेगा। तो लूमु, तुम मलामत करते हो या करोगे। मलामत उर्दू ज़बान में आम लफ्ज इस्तेमाल होता है, किसी को शर्मिंदा करना, किसी को कोसना। फला तलूमुनी, बस मत मुझे मलामत करो। वलूमु, और मलामत करो अनफुसकुम, अपने आप को। मैं तो नहीं कहा था, मैं तो आवाज दी थी, तुम मेरे नाल चल पाए, हुन चलो फिर आप ही भुगतो, मैं तो कुछ नहीं। मुझे क्यों कोसते हो, मुझे क्यों मलामत करते हो? मलामत जो है वो अपने आप को करो। माँ, नाफिया का सीगा इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। आना, आना मैं, बिमुस्रिखिकुम। अब लफ्ज क्या है? फौद रे के, मुस्रिख। मुस्रिख का माना होता है मदद करना, फरियाद रसी करना, किसी की सुन के आगे जो है वो कोई मदद कर देना, किसी के लिए जो है वो हाथ फैला देना, मदद कर देना। माँ आना बिमुस्रिखिकुम, मैं नहीं। और साथ आगे क्या लगा हुआ है? कुम, हाजिर की ज़मीर, मैं नहीं हूँ तुम्हारी मदद करने वाला, मैं नहीं हूँ तुम्हारे लिए फरियाद रसी करने वाला। वमा अंतुम, और ना, अंतुम हाजिर की ज़मीर लगी या जमा की, और ना तुम बिमुस्रिखिया। अब लफ्ज जो है ना, ये लफ्ज मुस्रिखीन है। ये नून जो है वो यहाँ पे मफूल मुतकल्लम के लिए आ गया, और या का या में जो है वो इदगाम कर दिया गया, इसलिए इसके ऊपर शद लग गई। बिमुस्रिखिया, और ना तुम मेरी मदद करने वाले हो। अब ना इस हाल में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ना तुम मेरी मदद कर सकते हो। इन्नी, बेशक मैंने, कफर तो, कुफर किया मैंने, इनकार किया मैंने, बिमा, उस पर जो, अशरक्तमूनी, अशरक्तमूनी, लफ्ज क्या है? शिरक, इशराक, उनसे
نون بقایا اور سے نیچے زیر جو ہے یہ میرے لیے. میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم مجھے میرے ساتھ مجھے شریک ٹھہراتے رہے. من قبل، اس سے پہلے جو تم مجھے شریک ٹھہراتے رہے ہو میں اس سے انکار کرتا ہوں. دیکھیے ہم نے کبھی ڈائریکٹ شیطان کو شریک نہیں بنایا، لیکن شہران کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کے بہلانے کے اوپر اللہ کے ساتھ اور کچھ کھڑے کر دیے. تو جو تم نے شریک ٹھہرائے تھے میں تو اس کا انکار کرتا ہوں. ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم لیے ان کے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. علیم لفظ کس سے ہے؟ المناک سے. المناک، دردناک. ہم نہیں کہتے کسی کو بڑی المناک موت آ گئی ہے جس کی موت کوئی زیادہ جو ہے وہ خطرناک خوفناک طریقے سے آئی ہو. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، لفظ کیا ہے؟ الف امر کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ. داخلہ الف امر کے لیے لگا. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، اور داخل ہو کیا جائے گا. کون سے لوگوں کو؟ آمنو، جو ایمان لائے، عامل الصالحات، اور صالح اعمال کیے. دیکھیے اکیلا ایمان کسی کام کا نہیں ہے. ایمان کے ساتھ اگر میں صرف اس چیز کے اوپر کیا رکھوں کہ ہاں میں اللہ اور اس کے اوپر رسول پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اگر اللہ اور رسول کے کہے ہوئے پہ عمل نہ کروں تو پھر وہ ایمان بھی کسی کام کا نہیں ہے. آپ کو ہمیشہ جب بھی ملے گا ایمان کے ساتھ عمل صالح، کہ وہ نیک اعمال، وہ معروف چیزیں جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور داخل ہوں گے وہ لوگ، کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عامل الصالحات اور نیک اعمال کیے. جنات تجری، باغوں میں، تجری وہ بہتی ہوں گی، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں. ان باغوں میں داخل کیے جائیں گے نیچے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فیہا خالدین، ہمیشہ رہیں گے. فیہا اس میں، باذن ساتھ حکم رب ان کے پروردگار کے، ان کے پروردگار کے حکم کے ساتھ وہ ہمیشہ تحیتہم. تحیہ لفظ کس سے ہے؟ یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھ چکے ہیں؟ ہم روز پڑھتے ہیں التحیات. تحیہ کیا ہوتا ہے؟ خیر مقدمی کلمات، ویلکم نوٹ، پروٹوکول، استقبالیہ کلمات جن کو کہا جاتا ہے کہ جب آئیے، جی آیا نو، السلام علیکم، کیا ان کے کلمات ان کے لیے ہوں گے. فیہا اس میں خیر مقدمی کلمات ہوں گے، پروٹوکول ہوگا ان کا. ان کی پہلا جو سلام، فیہا وہاں پہ ہوگا سلام، سلامتی حکم پر. تحیتہم فیہا سلام، وہاں پہ ان کے خیر مقدمی کلمات سلامتی ہوگی، سلام ہوگا. سلام سلام، سلامتی، سلام سلام کی آوازیں ان کی طرف جائیں. اور کہے گا شیطان جب تمام فیصلے ہو چکیں گے، بے شک اللہ کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا میں نے اس کی وعدہ خلاف کی، میں مکر گیا. اور نہ تو میرے لیے تھا کوئی تمہارے اوپر کوئی زور، مگر یہ کہ میں نے صرف تمہیں آواز دی، فاستجبتم، بس تم نے مان لی میری. بس اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. نہیں ہوں میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا، اور نہ ہو تم میری مدد کرنے والے. بے شک میں تو جو تم مجھے شریک ٹھہراتے رہے ہو اس سے پہلے میں تو اس کا انکار کر چکا ہوں، میں تو اس کا انکار کرتا ہوں. بے شک ظالم لوگوں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، اور وہ داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے رہے ہوں گے. اور ان کا استقبال جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ ہوگا، سلامتی کے کلمات کے ساتھ ہوگا. اب دیکھیے پہلی بات تو یہاں پہ قُضِیَ الْأَمْرُ اِنَّ اللَّهَ وَعْدَ، کہ جس دن جو ہے وہ شیطان جس دن فیصلے کر دیے جائیں گے. اب پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہوگی کہ قیامت آنی ہے، روز محشر آنا ہے، آخرت کے دن حساب کتاب ہونا ہے. اور جب یہ سب کچھ حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اس حساب کتاب کے دن جو ہے وہ دیکھیے لوگ جائیں گے شفاعت کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس. آدم کہیں گے میں نے تو غلطی کی، جنت سے نکالا گیا، تم جاؤ نوح کے پاس. نوح سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اٹھیں گے، وہ خوشبوئیں ان سے آ رہی ہوں گی جو نہ کسی نے دیکھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی. وہ اللہ تبارک و تعالی مومن جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ شفاعت. اسی طرح جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا ان کو، شیطانوں کو اور شیطان کے چیلوں کو، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے لیے تو ان کا رسول جو ہے وہ اٹھ کے چلا گیا، وہ شفاعت کے لیے، چلو ہمارا کون تھا، ہم کس کے پیچھے چل رہے تھے،
کس کے کہنے پہ چل کے ہم نے یہ جہنم کمائی ہے؟ شیطان کے کہنے پہ. شیطان کہیں گے چل اٹھ ہم تیری اتباع کرتے رہیں، تیرے کہنے کے اوپر کرتے رہیں. یہ اس وقت کا سینیریو ہے جو ڈائلاگ وہاں پہ ہو رہا ہوگا جہنمیوں میں، اور ان کے گرو، ان کے جو ان کا جو تھا شیطان، ان کے پیچھے، کہ وہ اس وقت کہے گا جس وقت وہ کہیں گے شفاعت کو، اسے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق. بے شک جو اللہ کا وعدہ تھا وہی سچا تھا. جو جو میں نے وعدہ تم سے کیا تھا، میں تو اس کی وعدہ خلافی کر لی، میں تو اس کے وعدے کے خلاف ہو گیا، میں تو جھوٹ بول رہا تھا تم سے کر لو جو کرنا. دیکھیے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کچھ ہے اس کی سند ہے، اس کی دلیل ہے. اللہ کے رسول آئے، اللہ کی کتابیں آئیں، ہمارے سامنے ہے ہر چیز، ایک ویلڈ ایویڈنسز پروف ہمارے سامنے آئے ہیں. جو شیطان نے کہا ہے، شیطان نے اس کے بارے میں کوئی قسم کھائی ہو، کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ثبوت دکھایا ہو کہ اس طرف چلو. شیطان تو آتا ہے، وہ یا اس کا چیلا چانٹا کوئی آتا ہے، کان میں جو ہے وہ ایک پھونک مار کے چلا جاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں آخرت سے انکار کرواتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آخرت میں کیا رکھا ہے، کس نے دیکھی ہے آخرت؟ آپ جس سے ہی بات کر کے دیکھ لیں وہ یہی کہے گا کہ دنیا ہے، اس کو جی لو، اسی میں جو ہے وہ سب کچھ کر لو. آخرت کس نے دیکھی ہے؟ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگی، اگر ہوگی بھی تو دیکھی جائے گی، کوئی دیکھی نہیں جائے گی. ہاں پھر ہم یہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے پھر رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہوگی بھی تو شیطان نے یہ ڈالا ہوا کہ فلاں تمہاری شفاعت کر دے گا، فلاں تمہاری خاطر کھڑا ہو جائے گا، فلاں جنت کی راہ دری میں لوٹریاں لگانے لگے گا، جب تک مجھے نہیں، میرے پیروں مریدوں کو نہیں بھیجا جائے گا میں بھی نہیں جاتا. یہ اس طرح کے ڈکوسلے ہیں. کیا ان چیزوں کا کوئی ثبوت قرآن اور سنت میں کہیں ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ اللہ کے وعدے تو وہی ہیں کہ یہ تمہارے پاس واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کا وعدہ تو وہ ہے، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن اور سننا ہے. اس کو پکڑ لو، اس کے وعدے ہیں، اس کی چیزیں ساری کی ساری تش تش بام ہیں ہمارے سامنے، کھلی ہوئی ہیں ہمارے سامنے. تو پھر وعدے کس کے سچے ہیں؟ اللہ کے سچے ہیں. تو اللہ، شیطان بھی اس دن یہی کہے گا کہ وعدے تو اللہ کے سچے تھے، میرا تو وعدہ جھوٹا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور چلتا تھا؟ میں تو تمہیں پکڑ کے لے کے گیا تھا، آؤ چلو گناہ کرو. میں تو تمہارے لیے ایک زینت دار، ایک پرکشش جو ہے وہ دنیا سجائی. میں نے تجھے آواز دی اور تم بھاگتے بھاگتے میری طرف چل پڑے. اور تم لوگوں نے میرے ایک اکیلے کی بات سن لی، لاکھوں انبیاء کرام آئے، کتابیں اتری، تم نے اس کے پیچھے کیوں نہیں چلے؟ کیا نبیوں نے آگے تمہیں بار بار نہیں بتایا، تمہیں سوتے ہوئے نہیں جگایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اور نبی اللہ کے سچے تھے، پاک تھے، ان کے وعدے سچے تھے. تو جو وہ سچے وعدے کر رہے تھے وہ تمہارے سامنے موجود ہوتے تھے. ان کی اللہ کی کتابیں تمہارے سامنے موجود تھیں. مجھے تو کسی نے نہیں دیکھا تھا. میں نے کسی سے ڈائریکٹ کہیں سے کسی کو لکھ کے دیا تھا کہ میرے پیچھے چلو. میں نے ایک آواز لگائی، تم میرے پیچھے چل پڑے. اب چل پڑے ہو تو پھر بھگتو تم. جب تم نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، ثبوتوں کے ساتھ چیزیں آئی ہوئیں، اس کو نہیں مانا، انبیاء کرام کو دیکھ کے نہیں مانا، کتابوں کو دیکھ کے نہیں مانا، انبیاء کرام کی نشانیوں کو، معجزوں کو دیکھ کے نہیں مانا، لیکن آج تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم تیرے پیچھے چلیں. تو میں نے تمہارے لیے کوئی ایسی بات کی؟ میں نے کوئی کتاب دکھائی تھی؟ میں نے کوئی جو ہے وہ کہا تھا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے؟ میں تو اب تمہیں ٹریپ کرنا چاہتا، میں خود گمراہ تھا تو میں بھی گمراہ کرنے چل پڑا. تو میں نے تو آواز دی اور تم نے پیچھے چل پڑی. تو اب قصور تمہارا ہے کہ میرا قصور ہے؟ تم نے اللہ کے سچے نبیوں کی بات نہیں مانی، تم نے جھوٹی میری باتیں سن لی، پسند کر لی، چل پڑے. تو پھر قصور کس کا ہوا؟ قصور تمہارا ہے. تو مجھے کیوں کوس رہے ہو؟ مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو. تم نے آسانیاں چاہی تھیں، تم زندگی میں کی لذتوں میں جو ہے وہ کھو گئے تھے. تم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرو. مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہو؟ قصور تو تمہارا اپنا ہے. تمہارے سامنے کتابیں ہیں، تمہارے سامنے رسول ہے، تم نے ان کو نہیں مانا. ثبوت کے ساتھ آئی چیزیں، مجھے چاہے وہ ماننے چل پڑے. آج جب وہ دن کا وعدہ سچا ہو گیا، یہی وعدہ تھا جو اللہ نے کیا تھا کہ روز محشر تم میرے پاس آؤ گے. ہمیں وہ کیا کہتا ہے؟ یہ مر کے کیسے جیئیں گے، اٹھیں گے؟ جب ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں گی، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تو بار بار فرماتا ہے. تو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے یا دوسری دفعہ؟ جس نے پہلی دفعہ بنا لیا اس کو دوسری دفعہ کیا مشکل ہے؟ جس نے زمین و آسمان بنا لیا اس کو اس مخلوق کا بنانا کیا مشکل ہے؟ تو مخلوقات تو اتنی ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے 60% اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بحری ہے. ہم اس میں سے کتنی کو جانتے ہیں؟ 4 5 6 7 8 10 کو. 60%، 40% اوپر ہے، 60% جو اس کے اندر ہے وہ اللہ کی مخلوقات ہیں. تو میں نے تو تمہیں جو ہے وہ کہا، تم چل پڑے پیچھے. اب اپنے آپ کو کوسو، مجھے نہ تانے. ماں آنا بمصرخکم، میں کوئی تمہاری مدد نہیں کروں گا. آج تم کہتے ہو نا کہ میں بچا دوں تمہیں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، تو میں تو خود جل رہا ہوں آگ میں. میں خود جہنم میں جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوا ہوں.
تو میں تمہاری کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، ماں انت بمصرخی، اور نہ تم میری کر سکتے ہو۔ یہاں پہ اپنی اپنی بھگتنی ہے، اپنی اپنی بھگتو۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے چلو، تم خود ہی جو ہے وہ واز دی اور تم چل پڑے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور جس چیز کے اوپر تم مجھے شریک بناتے تھے، کہ میں نے ہی ان کے کانوں میں شیطان نے جو ہے وہ بات ڈالی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دو، اللہ کے ساتھ ملا دو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دو، اور اس کے علاوہ کتنے اور بت گھڑ رکھے تھے۔ شیطان کو تو ڈائریکٹ کسی نے اللہ کے ساتھ نہیں کھڑا کیا۔ کوئی ایک ہے ایسی بات جس میں کہا ہوگا کہ شیطان کو پوچھتا ہے؟ نہیں، شیطان کے چیلے چانٹے ہمارے کانوں میں بات ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ، اللہ اکیلا یہ سب کچھ کیسے میں نہیں کرتا ہوگا۔ کسی کی سفارش کرنی ہے تو پہلے کسی کو ساتھ لے کے چلو تاکہ سنی جا سکے۔ تو اللہ تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ تو تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے۔ تو جو تم شریک چاہتے ہو، میں تو اس کا پہلے انکار کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم نے اپنے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو بات یہ ہے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے بڑا ہی دردناک ہے۔ اب دیکھیں اس سے کتنی پکچر کھول کے رکھ دی۔ جس شیطان کے بہکاوے میں آ کر، جس کے بھروسے کے اوپر، جس کی باتیں مان کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نفی کرتے ہیں، وہ تو اس دن جا کے مکر جائے گا۔ اور یہ ڈائلاگ ہوگا، ایسے ہی ہوگا جس طرح، کیونکہ قرآن کی سچائی میں تو ہمیں کوئی شک نہیں، یہی ڈائلاگ ہوگا، اس سے تو مکر جائے گا۔ جبکہ اللہ کے نبیوں کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے نبیوں کے وعدے پورے ہوں گے، اللہ کے وعدے جو ہیں وہاں پہ پورے ہوں گے۔ اب ایک وعدہ تو شیطان بھی کہہ رہا کہ ہاں جس دن فیصلہ ہو چکا ہوگا، کس دن؟ روز آخرت آئے گی، روز محشر ہوگا، اس دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حساب کتاب لے گا۔ جس کو جنت میں بھیجنا ہے جنت کی طرف بھیج دے گا، جس کو جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس دن شیطان جو ہے وہ پھر کہے گا کہ یار وعدے تو اللہ کے سچے تھے، میرے تو وعدے جھوٹے تھے، میں تو تمہیں پکڑ کے نہیں لے کے آیا تھا، میں تو بلایا تھا تجھے چل پہ۔ روز اللہ بلاتا ہے دن میں 5 دفعہ، حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح، اس طرف تو ہم نہیں جاتے۔ شیطان کے ایک دفعہ کہنے کے اوپر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہمیں آخرت کا یقین نہیں ہے، شیطان یہی کہتا ہے کہ آخرت کس نے دیکھی۔ ہم 70 80 سال 100 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں اپنے مرنے کا یقین نہیں آتا۔ ہم یہ کہتے ہیں گور پیا کوئی اور کہ باقی ساری دنیا مر جائے گی، میں نہیں مرنا۔ حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اوپر والے لوگ کہاں ہیں، ہمارے دائیں بائیں والے کہاں ہیں، اور بہت سارے ہم سے چھوٹے کہاں ہیں، دنیا سے چلے گئے، تو پھر ہم میں کون سا ایسا جو ہے وہ سرکار کا پر لگا ہوا کہ ہمیں موت نہیں آنی۔ جب آنی ہے، ایک حقیقت، اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے وہ فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ تو پھر ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم نے مر کے اٹھنا ہے، اٹھ کے حساب دینا ہے؟ اور جب حساب دیا جائے گا تو وعدے اللہ کے سچے ہوں گے۔ شیطان کے جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ تو کہہ رہا کہ میں نے جھوٹ بولا تم سے، اور میں تمہیں کون سا گردن سے پکڑ کے لے آیا تھا؟ میرا کوئی زور تھا تمہارے اوپر؟ میں تو ٹریپ کیا تھا۔ اب مینوں کیوں کہ مجھے کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ آج کے دن نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ ظالموں کے لیے تو یہی جو ہے وہ دردناک تھا۔ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں چیزیں سمجھاتا ہے۔ اور پھر قرآن چونکہ تقابل کرتا ہے جہنمیوں کا جنتیوں کے ساتھ، فرعون موسیٰ کا فرعون کے ساتھ، یہاں پہ اسی تناظر میں اور پھر فرمایا کہ جو جنتی لوگ ہوں گے، جو لوگ ایمان والے ہوں گے، تو عمل الصالحات، یہ دیکھیں یہ پھر اللہ کا وعدہ آگے اور پھر کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو شیطان جو ہے وہ اللہ کے وعدوں کی سچائی کے بارے میں بات کر رہا ہے، پھر اللہ تبارک وَدْخِلَ الَّذِينَ، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے جنتوں میں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جو ہم آخرت کو نہیں مانتے، اس چھوٹی سی 4 دن کی دنیا کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹکائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے خالدین فیہا، کتنی دفعہ جو ہے بار بار جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو ہمیشگی والی زندگی تو وہ زندگی ہے۔ یہ زندگی تو امتحان کے لیے آئی ہے، اس امتحان کو گزاریں، جیسے تیسے ہو سکتا ہے اپنا وقت پاس کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ان محرمات سے بچائیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان معروفات کے اوپر عمل کریں جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کی طرف بڑھیں، اس زندگی کی طرف بڑھیں جو ابدی زندگی ہے، جس کے وعدے اللہ نے کیے ہوئے ہیں۔ یہ بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ 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 رہیں گے، وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوگی۔ اور کس کے؟ بے اذن ربہم، اب ان کے پروردگار کے حکم کے ساتھ، تحیتہم فیہا سلام، وہاں پہ تو استقبال ہی سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ تحیہ ہوتا ہے پروٹوکول، ویلکم نوٹ، خیر مقدمی کلمات، جس طرح ہم التحیات کہتے ہیں کہ تمام پروٹوکول، تمام چیزیں
جیسے وہ نہیں ہوتا جس وقت کسی بادشاہ کے دربار میں تو پہلے کورنش بجا لا کے استقبال جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، جو ویلکم نوٹس ہوتے ہیں، تحیاتہم، ان کا آنا وہاں پہ، ان کا خیر مقدمی کلمات جو ہے وہاں پہ ہوں گے، سلامتی سلامتی سلامتی۔ اب دیکھ لیجئے وعدہ کس کا سچا ہے؟ جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی کہتا ہے وعدے تو اللہ کے سچے ہیں، میں تو جھوٹ بول رہے ہیں تھوڑا نالے میں کہنا تھانوں پھڑ کے لیا سی، آپ ہی تھی آئے سی، جب تم خود آئے تھے تو بھگتو بھی آپ ہی، میں تھانوں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وعدے جس کے سچے ہیں اسی کی طرف ہمیں چلنا ہے، اسی کی راہ پہ جو ہے ہم چلیں گے۔ اس دنیا کو ہم جیسے تیسے کر کے گزار جائیں، جیسے کبھی بھی جو ہے وہ کسی لمحے بھی موت تو آ سکتی ہے، کسی وقت سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، اس کے کوشش کریں باوضو رہیں، رات کو سونے سے پہلے وضو کریں، کم از کم اتنا تو ہو کہ جب اجل آئے اس وقت ہم وضو میں تو ہوں، اتنا تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں۔ جب وضو میں ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم جو ہے محرمات سے بچیں گے، ہم غلط کاموں کی طرف نہیں جائیں گے، غلط کاموں کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر ہماری زندگی بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دعا کیجیے بیماروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت والی زندگی، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو اس وبا کے ہاتھوں یا ویسے پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرمائے۔ یا اللہ جن کی بخشش مغفرت ہو چکی ہے یا اللہ ان کے درجات بلند، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما دے، جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے، نوازی بنا دے، یا اللہ سب پہ رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔